नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे तसव्वुफ़ के अंदर जो ज़िक्र की मजालिस होती हैं इज्तिमाई एतबार से, तो उसके बारे में बाज़ लोग को ये इश्काल रहता है कि ये आप जो इकट्ठे इज्तिमाई तौर पे ज़िक्र करते हैं, ये तो हदीस में तो कहीं मिलता नहीं है कि सहाबाए किराम ऐसे इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे हो के अपना अपना ज़िक्र कर रहे हों। तो अब इस इश्काल और इस शुबे को ज़ाइल करने के लिए शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब के अंदर 10 अहादीस ऐसी ज़िक्र फरमाई हैं कि जिनसे इकट्ठे बैठकर बहुत ज़्यादा लोगों का जमा होकर इकट्ठे बैठकर ज़िक्र करने का सबूत मिलता है। उसमें पहली जो हदीस है वो बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फ़रिश्तों की एक जमात है जो रास्तों वग़ैरह में गश्त करती रहती है, और जहाँ कहीं उनको अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को बुलाकर सब जमा हो जाते हैं और ज़िक्र करने वालों के गिर्द आसमान तक जमा होते रहते हैं। जब वो मजलिस ख़त्म हो जाती है तो वो आसमान पर जाते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू बावजूद ये कि हर चीज़ को जानते हैं, फिर भी ये दरियाफ़्त फरमाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि तेरे बंदों की एक जमात के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह बयान करने और तेरी तारीफ़ करने में मशगूल थे। तो इरशाद होता है कि क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह देखा तो नहीं है। इरशाद होता है कि अगर वो मुझे देख लेते तो क्या होता? अर्ज़ करते हैं कि और भी ज़्यादा इबादत में मशगूल हो जाते और इससे भी ज़्यादा तेरी तारीफ़ और तस्बीह में मुनहमिक होते। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह, वो आपसे जन्नत का सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि देखा तो नहीं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि अगर देख लेते तो क्या होता? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि इससे भी ज़्यादा शौक़ और तमन्ना और इसकी तलब में लग जाते। फिर अल्लाह पाक ये पूछते हैं कि वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? अर्ज़ करते हैं कि देखा तो नहीं है। इरशाद होता है कि अगर देखते तो क्या होता? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि और भी ज़्यादा उससे भागते और बचने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, अच्छा तुम गवाह रहो कि मैंने उस मजलिस वालों सब को बख्श दिया। तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, उनमें एक आदमी उस मजलिस में इत्तेफ़ाक़न अपनी किसी ज़रूरत से आया था और वो उस मजलिस का शरीक नहीं था, यानी ज़िक्र करने के लिए नहीं आया था। तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़िक्र करने वालों की जमात ऐसी मुबारक है कि इनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं होता। तो अब इसमें ये जो हदीस में ये जो अल्फाज आ रहे हैं कि इरशाद होता है कि अल्लाह पाक ये फ़रमाते हैं कि ये जमात ऐसी है कि इनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं होता। तो अब इसमें मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ना ये बात फ़रमाते हैं कि फ़रिश्तों की एक जमात
ذکر کی مجالس اور ذکر کرنے والی جماعتوں اور افراد کی تلاش میں رہتی ہے، اور جہاں ان کو ذکر کرنے والوں کی کوئی مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے اس ذکر کرنے والی جماعت کے پاس بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ان مسلمانوں کا، ان اللہ کے بندوں کا ذکر سنتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ تو ان صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کر ایک جماعت کا، کچھ لوگوں کا اکٹھے بیٹھ کر اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنا یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اور تیسری حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ بات ملتی ہے کہ اس میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ اگر وہ میرا مجمع میں یعنی لوگوں کی مجلس میں، لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد چوتھی حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہ بات ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ایک جماعت کے اور کچھ لوگوں کے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنے کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے۔ اور پانچویں حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب اچھی طرح سے سیراب ہوا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خوش قسمت کی
ان مجالس ذکر کے حلقوں تک رسائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی میں جنت کے باغ ہیں، اور خوب چرو یا خوب سیراب ہو۔ اس سے اس طرف اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا کسی باغ یا چراگاہ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے اور ڈانٹ وغیرہ بھی کھاتا رہتا ہے، لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا۔ تو اسی طرح سے ذکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفکرات اور مصروفیتیں اور بکھیڑوں کی وجہ سے ذکر کی مجالس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور جنت کے باغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی مجالس کو اس لیے فرمایا کہ جیسا کہ جنت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مجالس ذکر بھی آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اگلی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ قرآن پاک کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ نازل ہوئی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو اب یہاں سے بھی ذکر میں مشغول کون تھا کہ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض لوگ ان میں بکھرے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے ہیں اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ صرف ایک چادر ان کے پاس ہے جس سے انہوں نے اپنے سطر کو چھپایا ہوا ہے۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو تلاش فرمایا تو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے پایا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے، یعنی مرنے اور جینے کے ساتھی اور رفیق تم ہی لوگ ہو۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ اکٹھے جماعت کی شکل میں اکٹھے ہو کر ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا ذکر الہی میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اللہ کی رحمت تم لوگوں پر اتر رہی ہے تو میرا بھی دل چاہا کہ آ کر تمہارے ساتھ شرکت کروں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تو یہ غالباً یہ حدیث بنتی ہے ساتویں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تو اس کے بعد مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف سے فکرے کسے جاتے ہیں، آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لیں، کل جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے جب وہ ان ممبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے۔ ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ یہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے جن میں ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں اللہ جل شانہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں جس سے تو دونوں جہان کی بھلائی کو پہنچے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑو، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہ۔ تو اب اس حدیث سے ہمارے جو صوفیہ ہیں انہوں نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ مرید کے لیے اپنے انفرادی طور پر ذکر میں مشغول رہنے سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے کہ وہ اپنے شیخ کی مجلس اور صحبت میں کثرت سے بیٹھا کرے۔ اور کیونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس سے دور ہوا کرو تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو اس حدیث سے ہمارے صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ مرید کے لیے اولین درجے میں جو اس کی روحانی ترقی اور اس کے لیے اللہ کی محبت معرفت کے حاصل ہونے میں جو سب سے معاون چیز ہے وہ ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا اللہ جل شانہ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ منافق لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ تو اب اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک، تو یہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کروں جو عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ذکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس حدیث میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کرے۔ تو اس حدیث سے بھی اکٹھے بیٹھ کر کچھ لوگوں کے اجتماعی ذکر کا استدلال ہمیں ملتا ہے۔ اور 10ویں حدیث جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ آج ساری مخلوق کو پتہ چل جائے گا کہ کرامت اور عزت والے کون لوگ ہیں۔ تو اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن عزت اور کرامت والے لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجدوں میں مجالس ذکر کرنے والے ہیں۔ اب اس میں عربی کے الفاظ ہیں مجالس الذکر فی المساجد،
کہ کون لوگ عزت اور کرامت والے ہوں گے قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں مجالس ذکر کرنے والے ہیں۔ تو اب اس میں ہمارے آج ماحول میں، معاشرے کے اندر آج ہماری کتنی یہ کمزوری ہے کہ آج ہماری مساجد کے اندر ذکر کی مجالس بالکل ناپید ہو چکی ہیں، اور بالکل بھی اس طرف ہمارا جو دھیان اور توجہ ہماری بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں جو ذکر کی مجلس ہے اس کو بھائی ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ تو اب جیسے احادیث میں آتا ہے نا کہ جو فرشتے ہیں وہ ذکر کرنے والوں کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب ان کو ذکر کرنے والوں کی مجلس مل جاتی ہے تو وہ پھر ان ذکر کرنے والوں کے سر کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جمع ہوتے 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 وہ آسمان تک جا پہنچتے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ جل شانہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اب اگرچہ ہم نے یہ جو آن لائن مجلس ہم نے جو ذکر کی شروع کی تھی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شروع کی تھی کہ بھئی چلیں گھر سے نکلنا مشکل ہے، کچھ حالات ایسے تھے، کچھ ہمارے جو ساتھی تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے جو شہر سے باہر والے تھے۔ تو اب تو اللہ کا شکر ہے وہ حالات اب نہیں ہیں، اور یہ جو کرونا کی وبا وغیرہ ہے اب تو یہ کافی حد تک اس کے اندر ہمارے سامنے بہت سارے جو ہے نا وہ پریکاشنری میئرز بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، بہت ساری گائیڈ لائنز بھی ہمیں بتا دی گئی ہیں، ہم ان کو فالو کر کے اللہ کے فضل سے اس چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو جب اگر ہمیں کوئی عذر نہیں ہے تو لیکن اگر ہم اپنی سہولت پسندی کی وجہ سے، آرام پسندی کی وجہ سے ہی اپنے ہی شہر میں اور اپنے ہی علاقے میں جہاں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے تو ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اگر ذکر کی مجلس کو جوائن کرنے کی فکر میں رہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہمیں اجر بھی مل جائے گا، برکت بھی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اکٹھے بیٹھ کر جو ذکر کرنے کی جو احادیث کے اندر جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو فوائد اور برکات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں نا اس کی بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی نا تھوڑا سا اس میں اپنے آپ کو ذرا پابند کریں کہ ہم ذکر کی مجلس میں حاضر خود ہونے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ یہ جو ہمارا دارالافتاء ہے نا تو اکثر ساتھی جانتے ہیں، تو وہاں پر پیر کے دن ہمارے جو حسنین کے طالب علم ہیں ان کے لیے ذکر کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو ابھی یہ لاک ڈاؤن وغیرہ سے پہلے۔ تو اس میں ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے حضرت جی کے دامت برکاتہم کے ماشاءاللہ ایک ساتھی ہیں، ان سے متعلق ہیں، تو وہ ایک دفعہ میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو مغرب کے بعد انہوں نے یہ بتایا حضرت جی دامت برکاتہم کو کہ جب یہ ذکر کی مجلس ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ جی میں نے مراقبے کے اندر یہ دیکھا کہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے اور ہم اس دارالافتاء والے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان صاحب نے یہ بتایا کہ جی ایک بہت ہی موٹا تازہ ایک اژدہا آیا، اور اس اژدہے نے اس دارالافتاء والے کمرے میں جو ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے طلباء تھے یا اور لوگ تھے، اس نے ان میں سے بہت ساروں کے قریب جا کر ان کے منہ کو سونگھا، اور اس کے بعد اس نے مختلف لوگوں کے منہ سونگھے، اور سونگھنے کے بعد وہ اس کمرے میں سے نکل کے باہر چلا گیا۔ تو ان صاحب نے جب حضرت جی دامت برکاتہم کو یہ بات اپنی بتائی تو حضرت جی نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ بات تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جی یہ تو احادیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب ذکر کی مجلس میں ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں تو فرشتوں نے چونکہ اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، تو فرشتوں کی صحبت کی برکت سے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کی کثرت کی وجہ سے شیطان کو، کیونکہ اس طرح سے جو ہماری جو روحانیت ہے اس کے اندر جو شیطان ہوتا ہے اس کو سانپ اور اژدہے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے خواب کے اندر کوئی سانپ دیکھا یا کوئی اژدہا دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے خواب کے اندر شیطان کو دیکھا ہے۔ تو شیطان نے اپنا جو اثر تھا، جو شیطانی تصرف تھا، وہ ان طالب علموں کے اوپر جو ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر اپنے شیطانی تصرف کو نافذ کرنے کی اور مسلط کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب
نہیں ہو سکا اور اس کو پھر اس ذکر کی مجلس میں سے دم دبا کے بھاگنا پڑا۔ اور ایسے ہی ایک ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ جو ہماری جو جمعے والے دن جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو اس مجلس کے بعد میں بھی ادھر ہی اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے حضرت جی دامت برکاتہم کو یہ بات فرمائی کہ جی ابھی ہم جب یہ ذکر کی مجلس ہماری الہدیٰ مسجد میں ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ جی میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر اور مراقبہ ہو رہا تھا، تو اس ذکر اور مراقبے کی جو ہماری جو مسجد کے ہال میں جو مجلس ہو رہی تھی، اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا، جیسے جو ہے نا وہ کچھ باڈی گارڈ یا کوئی فوجیوں نے کسی علاقے کو سیکورٹی کے لیے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ یہ ذکر کرنے والے جو جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فرشتوں نے چاروں طرف سے اپنے ایک حفاظتی حصار میں لیا ہوا تھا۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے تو اس کو ہم اہمیت دیا کریں۔ تو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ ذکر کی مجلس اجتماعی طور پہ ذکر کرنا، اور یہ بہت زیادہ فوائد اور برکات کو رکھتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے نا وہ اگر آن لائن اپنا یہ الٹرا ساؤنڈ کرا رہا ہے، یا آن لائن انسان بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنا ایکس رے کروا رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان الٹرا ساؤنڈ والی مشین کے پاس جا کر اور ایکس رے کی مشین کے پاس جا کر اپنا جب یہ الٹرا ساؤنڈ کروائے گا یا اپنا جب یہ ایکس رے کرائے گا، تو اس کے اندر کی جو امراض ہیں، اس کے اندر کی جو بیماریاں ہیں روحانی اعتبار سے، وہ زیادہ کلیئرلی سامنے آئیں گی۔ اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہوگا، جس کو شیخ نے جو ہے نا وہ اس مجلس کا ایک اعتبار سے کہہ لیں کہ ایک نمائندے کے طور پہ وہاں بٹھایا ہوا ہوگا، تو اس نمائندے کے اوپر جب اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے وہ سلسلے کے فیوزات اور انوارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے، سلسلے کے سارے مشائخ سے ہوتے ہوئے، پھر اپنے شیخ سے ہوتے ہوئے جب یہ مراقبے کے اندر یہ فیوزات اور انوارات ہمارے دل کے اندر جاتے ہیں، تو اس کا ایک اور ہی اثر، ایک اور ہی نورانیت اور ایک اور ہی برکت ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ ہم بغیر کسی عذر کے اپنے گھر کے اندر آن لائن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔